बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। टॉक टाइम विद इफ्तिखार चौधरी में खुश आमदीद। आज हम इलेक्शन 2021 के वाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब और बाकी तमाम पार्टियों ने वाज़ेह तौर पर बयानात जारी किए हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे, और इलेक्शन अगर मुकर्रर वक्त पर होते हैं तो अब भी सिर्फ 2 महीने का वक्त है, बल्कि 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है। तो इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम पूरे ज़ोरों पर है। मासवाए कुमान पार्टी मुस्लिम लीग नून के दीगर बेशतर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार असम्बली को टिकट जारी कर दिए हैं और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी जारी रखी हुई है। इस इलेक्शन में एक नई पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और इसी पार्टी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रावलाकोट से शामिल हो रहे हैं सजाद अफजल साहब। आप मरकजी सदर हैं सरोराजिया इनकलाबी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के, और उम्मीदवार हैं कानून असम्बली हल्का 23 सदनोती से। सजाद अफजल साहब एक बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, समाज पर, माशरे पर और सियासत पर और दीगर मुख्तलिफ इशू पढ़ते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। सजाद अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का हम शुक्रिया, आपके आगाज करते कोशिश हैं का। आपकी पार्टी के हवाले से। आप की पार्टी, आपने नई पार्टी बनाई है और पहली दफा आप भी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी के नाम के हवाले से बताइए कि इतना मुश्किल नाम का इंतखाब क्यों किया? इफ्तिखार साहब, सरोराजिया इनकलाबी पार्टी के नाम से 2011 में हमने यहाँ रावलाकोट के मुकाम पे पार्टी की तश्कील की। सरोराजिया कदीम उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब सबका राज या अवामी राज है, और इसका एक तारीखी बैकग्राउंड है। बर्रे अजीम पाको हिंद में तकसीम से पहले इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी एक बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत गुजरे हैं। उन्होंने सरोराजिया मंशूर के नाम से हिंदुस्तान की कामिल आज़ादी का एक प्रोग्राम भी दिया, और बाद में सरोराजिया पार्टी के नाम से उन्होंने एक सिंध में पार्टी भी कायम की थी। लेकिन सब डिवीजन की तकसीम के बाद, सब कंटिनेंट की तकसीम के बाद, चूँकि वो काम उस तरह से आगे बढ़ ना सका, तो हम नज़रियाती और फ़िक्री तौर पे चूँकि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के फ़िक्र व नज़र से वाबस्ता हैं, इसलिए हमने एक तारीखी बैकग्राउंड के तौर पे उनका नाम जो है उसको जो है वो अडॉप्ट किया है। ठीक, तो जैसा कि आप के नाम से वाज़ेह है कि आप अवामी राज की बात करते हैं, तो पार्टी के मंशूर के हवाले से अगर मैं पूछूं आपसे कि कुछ चीदा निकात जो अगर आप शेयर करें। सर, हमारी पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे, नज़रियाती तौर पे कैडर बिल्डिंग का काम करते रही है पिछले 10 साल। हम नौजवानों की शऊरी तरबियत करते हैं, और फ़िक्री और नज़रियाती एक तारीखी बैकग्राउंड है हमारा। बुनियादी तौर पे 4 बुनियादी नज़रियात हैं हमारे। वहदत इंसानियत, यानी हम बनी नौ इंसान को फ़िरकों, मसलकों, मज़हबों, इलाकों, ख़ित्तों की तकसीम के बजाय एक इंसानी इकाई समझते हैं और नाकाबिल तकसीम इकाई समझते हैं। इसके हवाले से एक नज़रियाती पूरा काम है हमारा। नज़रिया वहदत इंसानियत पे नौजवानों को तैयार करना, इंसानियत में ये जो बेशुमार तकसीमात हैं, इन तकसीमात के ख़िलाफ़ इंसानियत में वहदत कायम करने के हवाले से एक काम है। दूसरा, इंसदाद सरमायादारियत या मुआशी अदल का नज़रिया है। हम ये समझते हैं कि दुनिया इंसानियत में निज़ाम सरमायादारी ने इंसानियत की का कुचूमर निकाल दिया है, और जब तक ये निज़ाम सरमायादारी दुनिया में मौजूद है उस वक्त तक इंसानियत बासियत मजमूई आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसके खिलाफ जो अदल व इंसाफ पे मबनी मुआशी अफकार व नज़रियात हैं, मज़ाहिब की तालीमात से डिराइव, उन पे हम अपने नौजवानों की तरबियत करते हैं। तीसरा, नेशनलिज्म है कि इंसानियत एक नाकाबिल तकसीम इकाई है, लेकिन इसमें जो नेचुरल इम्तियाज़ात मौजूद हैं, उन इम्तियाज़ात में नेशनलिज्म एक ऐसा नज़रिया है जिस पे आज की जदीद दुनिया की तश्कील हुई है, जदीद नेशन थ्योरी के हवाले से। उसके ऊपर हम अपने नौजवानों को तैयार करते हैं। और नेशनल डेमोक्रेसी या कौमी जमहूरियत, यानी एक खित्ते में मौजूद जितनी अक़वाम हैं, ज़ुबान और कल्चर और तहज़ीब के तारुफ़ के हवाले से उनके दरमियान एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कायम करना कि जिसकी बुनियाद पे एक खित्ते में मौजूद मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं वो एक निज़ाम में अपने आप को परो सकें। तो बुनियादी तौर पर नज़रियाती ये 4 हमारे बुनियादी नज़रियात हैं जिनमें हम अपने नौजवानों की तरबियत करते हैं,
اور ان نظریات کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کا فلسفہ، اس فلسفے کی جو وضاحت اس خطے میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کی ہے، ان سے ہم یہ رہنمائی لیتے ہیں بنیادی طور پر. اس پہ ہمارا ایک تفصیلی کورسز ہے اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. رائٹ. اچھا، اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر میں جو ریاستی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے، تو تقریباً 5 دہائیاں مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر میں حکومتیں کی ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اسٹرگل کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، اس کے لیے کتنی گنجائش ہے؟ کہ چونکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں پاکستان کی جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان کی برانچز ہیں، جو انہیں کو وہاں پر ترجیح مل رہی ہے، وہی پچھلے 10 سال سے وہی حکومتیں کر رہی ہیں. افتخار صاحب، 3 طرح کی پارٹیز یہاں اصولی طور پہ کام کر رہی ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں. نمبر 1، پاکستان کی برانچز یہاں کام کر رہی ہیں جن کو پاکستان ہی سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی پالیسیوں کو ایز اٹ از فالو کرتی ہیں. دوسری وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنا سٹیٹس تو ریاستی پارٹی کا شو کرتی ہیں، جس طرح جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے یا مسلم کانفرنس ہے، اس طرح کی پارٹیز، لیکن وہ ریاستی پارٹیز ہونے کے باوجود پاکستانی بیانیے ہی کو یہاں پروموٹ کر رہی ہیں. ان کو ریاستی پارٹیوں کا نام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی ریاستی پارٹیاں نہیں ہیں. ان کا تنظیمی سٹرکچر ریاستی ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بیانیے اور اپنے نظریے کے اعتبار سے بہرحال وہ پرو پاکستان پارٹیز ہی ہیں اور پاکستان کی جو سٹیٹ کا نقطہ نظر ہے اس کو آگے بڑھانے والی ہے. تیسری وہ پارٹیز ہیں جن کو آزادی پسند پارٹیز کہا جاتا ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کی تقسیم کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہمارا جو فیوچر ہے، اس پورے سب کنٹیننٹ کا جو فیوچر ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی اور وحدت سے منسلک ہے. تو ہم اس تیسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے 2 پولیٹیکل قبیلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال تو اس سے پہلے اگر میں غلط نہیں تو بہت ساری آزادی پسند جماعتیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ جس پر ہلاک کی شک پر پہلے سائن کروائے جاتے ہیں اور الف لیا جاتا ہے کہ آپ ہلاک پاکستان کے پابند رہیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آزادی پسند یا جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا جو قوم پرست رہنما ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ بھی چونکہ آپ کا ماضی بھی، اگر آپ میں غلط نہیں ہوں کہ آپ بھی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اس مرتبہ کیا رخ ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی الیکشن کے بائیکاٹ کی بات نہیں کی ہے، یہ چیز کلیئر کر دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ریاستی جبر ہے آزاد کشمیر پہ، وہ بہت منظم اور ایک بڑے قانونی طریقے سے انہوں نے اپنے طور پہ جو قوانین بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے ان کا ایک جبر ہے. اس جبر کا ایک اظہار یہ ہے کہ مثلا یہاں ایکٹ 74 کے تحت یہاں کی اسمبلی چلائی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کا نظام چلایا جا رہا ہے جو پاکستان سے یہاں لانچ کیا گیا ہے، جس کو ہم غلامی کی دستاویز کہتے ہیں. اسی کے نتیجے میں یہاں پارٹیز ایکٹ بنا 1984 میں، جس میں آزاد کشمیر میں قومی آزادی اور وحدت کی بات کرنے والی پارٹیز کے اوپر قانونی طور پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ جب تک الحاق پاکستان کی شک سائن نہیں کریں گی اس وقت تک الیکشن نہیں لڑ سکتی. اس اعتبار سے یہ بات تو درست ہے کہ یہ بے اختیار اسمبلی ہے، یہ ایک بے اختیار ادارہ ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور یہ بہرحال پاکستان کی ایک خطونی ہے. لیکن ہمارا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کے کئی فیزز ہیں، جن کا ایک فیز یا ایک پورشن انتخابات ہیں، الیکشن لڑنا ہے. یہ جدوجہد کا کوئی ایک پورشن تو ہو سکتا ہے، کل جدوجہد یہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی قومی آزادی اور وحدت کے لیے. اس کے لیے جب الیکشن کا موسم ہوتا ہے تو الیکشنری پولیٹکس میں ہماری آزادی پسند پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، جو بائی کاٹ کے عنوان سے ناراض ہوتی ہیں. بائی کاٹ بھی بہرحال ایک موومنٹ کا نام ہے، وہ موومنٹ تو آج تک یہاں منظم نہیں ہو سکی، لیکن ہمارے لوگ ناراض ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بائی کاٹ کہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی کاٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر جبر ہے، اور جب بھی کوئی محکوم قوم کسی دوسری قوم کی حاکم قوم کے تسلط میں رہ رہی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے اوپر حاکم قوم کے قوانین ہی کا تسلط ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کو بادل ناخواستہ یعنی ظاہری طور پہ قبول کرنا اس طور پہ مجبوری ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل سٹرگل آگے نہیں بڑھ سکتی.
باطل ناخواستہ ان کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، لیکن نظریاتی طور پہ دل و جان سے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی میں اس کا اکثر مثال دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہے، جیسے ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ہم پاکستانی پاسپورٹ سے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہم پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم شناختی کارڈ اور پاسپورٹ استعمال کرنے سے پاکستانی ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہو جاتے، اس لیے کہ وہ جبری طور پہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب قوم ساری، عوام سارے الیکشن میں ہوتے ہیں اور الیکشن کی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں میں، کسی کو گرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو چڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے حق میں کسی کی مخالفت میں، تو اس وقت میں جو آزادی پسندوں کا نظریہ اور نقطہ نظر ہے اس کو پبلک میں گھر کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، الیکشن میں جانا چاہیے، جا کے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہم یہاں بڑی مجبوری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر جبری الحاق مسلط کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم باقاعدہ پارٹی رجسٹر نہیں کروا سکے. اگر ہم نے اس علاق کو کہیں دل و جان سے تسلیم کرنا ہوتا تو ہم باقاعدہ پارٹی رجسٹرڈ کرواتے، لیکن ہماری پارٹیاں یہاں ناجائز پارٹیاں تصور کی جاتی ہے. وہ لوگ جو محب وطن ہیں، جو حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن کی شناخت کی بات کرتے ہیں، ان پہ الیکشن لڑنے پہ پابندی ہے، اور جو دوسرے وطن کی محبت کی بات کرتے ہیں ان پہ الیکشن لڑنے کے دروازے کھلے ہیں. تو یہ باتیں ہم اس موقع پہ جا کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے اختیار ادارہ ہے اس کو ایک تو پبلک میں ننگا کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع پہ آ کے اس کے اختیارات کو لوگوں کے سامنے لا کے اس کے بے اختیار پن کو، اور دوسرا یہ کہ اگر اس بے اختیار ادارے میں جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم یہ لڑائی ادارے کے اندر بھی جا کے لڑیں، یہ نہیں وہاں قانون سازی کے حوالے سے، یہاں اس کے اختیارات بڑھانے کے حوالے سے ہم اندر بھی لڑائی لڑیں اور باہر بھی لڑائی لڑیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تدبیر کے درجے میں یہ عمل جو اس وقت پروسیس، پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے. اور شاید دنیا میں کسی قوم کا یہ دیکھیں، دنیا بھر کی قومیں محکوم رہی ہیں، کیا محکوم قوموں نے حاکم قوموں کے ہوتے ہوئے ان کے قوانین کے زیر تسلط الیکشن نہیں لڑے ہیں؟ 46 کا الیکشن سب کنٹیننٹ کا برطانیہ نے کرایا، یہاں وائسرائے ہند نے الیکشن کروایا، مسلم لیگ اور کانگریس نے اس الیکشن میں شرکت کی ہے. بلکہ قیام پاکستان کے بعد یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل تو ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا. اس لیے کہ محکوم قوموں میں اس طرح کے حلف نامے، اس طرح کے قانونی شکنجے وہ تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اگر آزادی کا نظریہ، آزادی کا نقطہ نظر اپنے نوجوانوں میں گھڑا ہوا ہے آپ نے، اور اس پہ آپ پارٹی پالیٹکس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کو بادل ناخواستہ ان چیزوں کو قبول کر کے ان کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی. قبول کرنے سے مراد یہ کہ کاغذی طور پہ سائن کرنا، یعنی کاغذوں میں سائن کروانے سے کوئی قلبی طور پہ سائن نہیں ہو جاتے. آپ نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک یونٹ بنایا جائے، اور آپ نے اپنی فوج بنانے کے حوالے سے بھی اپنے منشور میں لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی اپنی فوج ہو جو دفاع کرے انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پر. تو یہ تو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سیٹیں لینے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو حکومت بنانے میں، حکومت آنے کے بعد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ عوام میں لے کر جائیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم آزاد کشمیر کو با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کو اختیارات شفٹ کروانے کی بات کرتے ہیں، تو ایک بات بڑی زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ چھوٹی سی پٹی ہے، اس کا دفاع تو پاکستان ہی کر رہا ہے، اس کا دفاع سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو در حقیقت انڈیا پاکستان کی جو طویل آویزش ہے اس کے نتیجے میں یہاں دفاع کا مسئلہ زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے اور اگر ہمارا دفاع کرنا چاہتا ہے تو اس دفاع کے لیے ہمارے اپنے لوگ آرمی میں، پاکستان آرمی میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو پاکستان یہاں دیکھیے 70 تک تو ہماری آرمی رہی ہے نا، آزاد کشمیر میں اپنی آرمی رہی ہے 70 تک. سانحہ بنگال کے بعد انہوں نے ہماری آرمی ختم کر کے اس کو پاکستان کی ایک اور بنا دیا، مین کہ ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہ لوگ بھی بنگالیوں کی طرح بغاوت نہ کر لیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوموں پہ اس طرح کے جو جبری تسلط ہیں اس پہ زیادہ وقت تک قوموں کو غلام نہیں رکھا جا سکتا. پاکستان اگر ہمارا وکیل ہے، اگر پاکستان ہمارا کوئی مقدمہ لڑنے کی بات کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری وکالت جھوٹی ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے، دکھانے کی باتیں ہیں. لیکن اگر کہیں کسی کو خوش فہمی ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے تو کیا پاکستان سے ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے؟ 2-3 چیزیں بڑی ہیں. میں نمبر 1، ہم اپنا دفاع خود کریں گے، اس لیے کہ اپنے وطن کا دفاع جتنا اپنا سپاہی کر سکتا ہے وہ دوسرا سپاہی نہیں کر سکتا سر. اس کے ساتھ وطن کے ساتھ محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں. ایک پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کے ساتھ اس کی غلامی کے
جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو آزادی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی نیچرلی اس کی صلاحیتوں کو، دفاعی صلاحیتوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو مطلب پاکستان AJK کی اپنی آرمی بحال کرے، پاکستان یہ کام کرے نا، ہماری ہمدردی کرے. دوسرا یہ کہ پاکستان اگر ہمارا وکیل ہے تو یار یہ کون سا دنیا کا وکیل ہے کہ جو موکل کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ ابھی چونکہ باتیں چل رہی ہیں، پرائم منسٹر آزاد کشمیر بار بار کہہ چکے ہیں، باقی پارٹیز بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انضمامی پالیسی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ضم کرنے کی طرف جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری وکالت کا جاسا دے کے 74 سال ہمارے وسائل کے قبضہ کیا، ہمارے لوگوں کو دربدر کیا. آپ خود دربدر ہیں، افتخار صاحب باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ملک آزاد ہوتا، آپ اپنے آزاد ملک کے صحافی ہوتے، آج آپ صحافتی میدان میں خدمات پیش کرتے. اسی طرح دنیا کے اور جتنے شعبہ جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب انضمام کی طرف جانے کی یا صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت کیوں نہ ہم اپنی آواز بلند کریں کہ ہم اپنا دفاع خود کریں گے، ہمارے وسائل پہ ہمارے اختیارات کو تسلیم کر لیں. ہمارا کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا، ہمارے سارے لوگ یہاں کفیل بن کے زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اتنے وسائل ہیں، اور ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا مقدمہ خود دنیا میں جا کے پیش کر سکتے ہیں. وہ دنیا میں اپنی قومی آزادی کی لڑائی خود لڑ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان نے ہمارے قومی مسئلے کو اپنا سرحدی مسئلہ بنا لیا، جس کی وجہ سے دنیا کو آپ کے سرحدی تنازع سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس وقت دنیا جو ہے ان کے دنیا کے آزاد قوموں کے ایجنڈوں پہ دنیا کی قومی آزادی کی تحریکیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن قوموں کے سرحدی تنازعات نہیں ہو سکتے. اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض آزادی کے نعرے لگانا، محض خود مختاری کے نعرے لگانا، اس کے بجائے ایک متبادل پورا ڈرافٹ تیار کرنا چاہیے. ہمارا انتخابی منشور ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس کے اوپر پورا ایک بالتفصیل ڈاکومنٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. کہ ہم جب ریاست کی قومی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیس کیمپ کو پھر واقعی قومی آزادی کا بیس کیمپ بنائیں. یہاں آئین ساز اسمبلی ہو، ہمارا دفاع ہمارے ہاتھ میں ہو، ہماری خارجہ پالیسی ہمارے ہاتھ میں ہو، پاکستان کے ساتھ ہمارا نیا سوشل کنٹریکٹ ہو جائے. پاکستان کو ہندوستان سے خوف ہے تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو کسی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے آزاد کشمیر کا ہر شہری ہندوستان کے مظالم سے نفرت کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ محبت کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہندوستان سے نفرت کی جانی چاہیے، ہندوستان سے مراد ہندوستان کی پالیسیاں یا ہندوستان کے تسلط کے خلاف نفرت کرنی چاہیے، ایسی نفرت پاکستان کی پالیسی کے خلاف بھی ہونی چاہیے. ادھر محبت ہو اور ادھر نفرت ہو، حاکم ہوتا ہے، مسلط طاقت ہوتی ہے، قابض طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ ہندوستان ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں اور پاکستان ہمارے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کر سکتا ہے. ہماری پاکستان کی نیشنل اسمبلی، ہماری آئین ساز اسمبلی کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کر کے اگر ساؤتھ ایشیا پورے میں کوئی امن چاہتے ہیں. سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ڈویژن کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو خود علاقے پاکستان کے دعوے داروں کے اوپر بہت بڑی کالک ہے کہ جو پوری ریاست جموں کشمیر کے علاقے کی بات کر رہے تھے، آج وہ کیا ریاست کے 5% حصے کے علاقے پہ آ جائیں گے؟ یعنی اتنے گر جائیں گے. اگر علاق ہی کرنا ہے یار تو کم از کم پوری ریاست لے کے علاق کرو نا، اگر جان ہے تو. یہ کیا کہ پوری ریاست سے دستبردار ہو کے 5% کا پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کی بات کریں؟ یہی تو وہ شعور دینا ہے لوگوں کو، یہی تو وہ ایجوکیشن ہے جس کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. سر تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بااختیار بنایا جائے، یہ تو KH خورشید صاحب نے بھی کی، تو عملاً پاکستان اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو اگریمنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو پریکٹیکلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا. 5 اگست کی آپ نے بات کی کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے، خصوصی حیثیت، اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد مختلف موقعوں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقسیم میں کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے گا یا پھر جو ملکہ صوبے ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ ضم کیا جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی عملی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ افتخار صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت تو آزاد کشمیر کی تمام پارٹیز، چاہے وہ علاقے پاکستان کی حامی پارٹیز ہوں یا ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کی بات کر رہی ہوں، اس وقت تمام پارٹیز بحیثیت مجموعی یہ بیانیہ آگے لے جا رہی ہیں کہ اس علاقے کو ہم پاکستان میں ضم نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جو پارٹیز جہاں اپنے ذاتی مفادات، ذاتی پروجیکشن اور اس کام کے لیے لگی ہوئی ہیں، وہ پارٹیز کہیں نہ کہیں بک جائیں گی، کہیں نہ کہیں جھک جائیں گی. اس لیے کہ وہ یہ دیکھیں گی کہ ہمارے خاندانوں کا فیوچر کس میں سیو ہے. 47 میں بھی ڈویژن کے وقت انہوں نے اپنے خاندانوں کا فیوچر بنانے کے لیے یہ سارا اشر کیا تھا، اور آج بھی وہ اپنے خاندانوں کا فیوچر بنانے کے لیے دیکھیں گے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جایا جائے گا تو
ہمارے خاندان کیسے بچ پائیں گے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس مرحلے میں جا کے رہ جاتے ہیں صرف آزادی پسند. مجھے تکلیف ہے, مجھے دکھ ہے کہ آزادی پسند تقسیم ہے, گروہوں میں تقسیم ہے. ہمارے آزادی پسندوں میں بے شک گروہی لڑائیاں, شخصی لڑائیاں اور تقسیمیں بہت ساری ہیں, جس کے کچھ ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں, کچھ انٹرنل بھی ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر پاکستان نے اس طرح کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو یہاں مزاحمتی تحریک یہاں کے آزادی پسندوں نے ہی منظم کرنی ہے. یہاں کے آزادی پسند ہی اپنے وطن کے لیے لڑائی لڑیں گے اور یہاں لوگ جانیں قربان کر دیں گے, لیکن پاکستان کو ٹھنڈے پیٹوں جو ہے نا وہ اپنی ریاست کو ہضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں آخری کوشچن کروں گا کہ الیکشن کی تیاری سے متعلق آپ جی جی کتنے امیدوار میدان میں اتار رہے ہیں اور کیا رزلٹ متوقع ہے؟ ایسا 3 امیدوار ہمارے اس وقت ہم نے اتارے ہیں. پونچھ ڈویژن سے کھائی گلا سے فاروق صابر صاحب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے. راولہ کوٹ شہر سے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں رمضان رحیم صاحب, اور سدنوتی ون سے میرا نام ہے. ہم 3 لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. افتخار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن جو ہے وہ سرمایہ کا کھیل ہے. یہاں الیکشن خریدے جاتے ہیں, یہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ بڑے خاندانوں کا اور بڑے پیسے والوں کا بزنس ہے. ہم اس بزنس میں اس طرح کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتے کہ جس سے ہم پبلک کو کہیں ورگلا کے ووٹ لیں. ہم پبلک کا شعور بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم پبلک کی سوچنے کی سطح بلند کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حلقے میں جگہ جگہ کریا گاؤں گاؤں پہنچ کے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ آزاد کشمیر ایک ایسی سٹیٹ, مطلب سو کالڈ قسم کی سٹیٹ بنائی ہے کہ جس کے سارے ریسورسز پاکستان کے کنٹرول میں دینے کے بعد یہاں کے خاندانوں کو پالا جا رہا ہے. یہاں چند خاندانوں کے عیاشیوں کا اڈا بنا ہوا ہے. یہاں روزگار نہیں ہے, یہاں تعلیم نہیں ہے, یہاں صحت کی سہولتیں نہیں ہے, یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں بنیادی ضروریات زندگی سے سارے لوگ محروم ہیں. اور پھر یہ کہ یہ لوگ وطن فروش ہیں, یہ لوگ حقوق کے غاصب بھی ہیں, یہ وطن فروش بھی ہیں. نہ تو وطن فروشوں کو ووٹ دینا چاہیے, نہ حقوق غصب کرنے والوں کو ووٹ دینا چاہیے. اس وقت ہم پونچھ ڈویژن میں لوگوں کو یہ آواز دے رہے ہیں اور اپنی کمپین اپنی بساط کے مطابق جو ہمارے محدود وسائل ہیں ان کے مطابق ہم کمپین کر رہے ہیں. اور میں ایک بات افتخار صاحب آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو آواز اس وقت لگ رہی ہے ایک منظم طریقے سے, یہ آواز صدا بہ صحرا نہیں ہوگی. یہ آواز آج کتنا رزلٹ دیتی ہے میں کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. آج لوگ ہمیں ووٹ کتنا کاسٹ کرتے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ کل آنے والے وقت میں جب ہمارا وطن مزید لوٹا جائے گا, ہماری شناخت ملیا میٹ ہو جائے گی, تو لوگ شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا تھا. کیا وطن فروش کو ووٹ دینے سے وطن بچ جائے گا؟ کیا حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے آپ کا حق مل جائے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. اس لیے ہماری ایک سٹرگل ہے, الیکشن اس سٹرگل کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق لگے ہوئے ہیں اور اب تک کی صورتحال بہرحال حوصلہ افزا ہے. تھینک یو ویری مچ سجاد صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے چینل کا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے کانٹیکٹ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ جے کے ٹی وی کی نشریات جموں کشمیر ٹی وی فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کا شو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.